अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं बैतुल्लाह सिद्दीकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की उल्टी गिनती का बयान, पीटीआई का एहतजाज का ऐलान। सियासत डेफिनेटली नई अंगड़ाई ले रही है और क्या इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों में कोई ख़तरे की घंटियाँ भी बज रही हैं या ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। पीटीआई ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का बड़ा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के सियासी खिलाड़ी क्या ख़ुद एक पेज पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब सुहेल आफरीदी सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बड़े दावे कर रहे हैं कि 27 सितंबर तक मुझे शायद नाअहल भी किया जा सकता है। नाअहल किए बगैर मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये भी उन्होंने साथ ही साथ बता दिया है, कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गिरफ़्तार कर भी लिया गया तो एक वीडियो पैगाम सामने आ जाएगा। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पुराना पैटर्न है गिरफ़्तारी पर वीडियो का, आपको शायद याद होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान ये बता रहे हैं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दराड़ है उसकी वजाहत या उसकी मज़ीद तफसील हुज़ैफ़ा रहमान साहब के पास है। वो कहते हैं कि अलीमा ख़ान ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं किया है और वो बताते हैं कि तकरीबन 15 कॉल्स की गई हैं। वो लॉन्ग मार्च की लंबी तारीख़ देने पर यानी 27 तारीख़ देने पर डेफिनेटली पर हम अलीमा ख़ान साहिबा वो कहती हैं कि इतना इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है, बानी की जो सेहत है, दीगर मामलात हैं, वो बुनियादी तौर पर इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो पार्टी में खिचड़ी पक रही है, इख्तलाफात का लावा उबल रहा है। सुहेल आफरीदी दावा करें कि एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है, मगर क्या उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको 27 तारीख़ आते आते बल्कि उससे पहले ही मिल जाएगा। दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग मामला हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो खींचातानी थी, उसमें सदर मुमलिकत ज़ाहिर है, आपको पता है कि उनके पास एक समरी गई हुई थी, दस्तखत नहीं हो रहे थे, तो वो जजेस की तैनाती, फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात और वफाक में ज़ाहिर एक टेम्परेचर हाई था दोनों इत्तेहादियों के दरमियान, अब वो दस्तखत हो चुका है। दूसरी तरफ ये कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवरिशा खान, शहला रज़ा और जनाब शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने इल्ज़ामात से भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने नून लीग को वार्निंग दी है, वही वार्निंग जो बिलावल भुट्टो जरदारी की है, और ये कह दिया गया है कि हम आज़ाद कश्मीर में होने वाली जो धांधली है, मुनज़्ज़म धांधली है, उस पर हम किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे। अब ये जब इल्ज़ाम आया है तो इसका जवाब भी आना था और जवाब ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तरफ से आया है। उनकी जानिब से जो बात की गई है वो ये कहा गया है कि बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हक़ाइक़ का सामना करना चाहिए, रियलिटी का सामना करना चाहिए, वावेला नहीं करना चाहिए, नताइज को तस्लीम कर लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो पहले ही आपको पता है कि उल्टी गिनती की बात कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक शुरू करने जा रही है। तो क्या मुस्लिम लीग नून मुश्किल में है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई नया चैलेंज है या उनके लिए मोहसिन नकवी साहब की जो गारंटी है कि 5 साल पूरे होंगे वो इनफ है, काफ़ी है? तो मामलात अगर नहीं बदलेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी इस बीच अपनी जो अपोजिशन का किरदार है, अपना गुस्सा है, उसको किस तरह चैनलाइज़ करेगी? और इस सब के बीच में क्या आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जो है वो सवाल के साथ, अधूरे जवाब के साथ वापस जा रही होगी पेशावर की तरफ या जहाँ से जो आया होगा? इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बैरिस्टर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, एक नई तारीख़ आ चुकी है, अचानक से टीवी इंटरव्यूज़ की एक नई लहर है, कुछ दावे हैं, कुछ वादे हैं। आप समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ जो मोमेंटम बनाया जा रहा है ये 27 तारीख़ तक चलेगा और क्या ख़ास वजह है कि सुहेल आफरीदी अब दोबारा से फेस ऑफ द मोमेंटम बन चुके हैं या तहरीक बन चुके हैं? देखिए उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब, मैं खान साहब का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, खान साहब और बीबी बुशरा दोनों का, और कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, और पार्टी के मामलात में हम हमेशा सारी डिस्कशन रहती है। ये 27 सितंबर की कॉल जो है ये कलेक्टिव विजडम से दी गई है कि हमें उतने तक टाइम मिल जाए कि हम उस तरह नो अगर इवेंट जो करना है हमने, जो खास कर जो हमें आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 15 इजाज़त देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, तो हम उससे मुकम्मल तैयारी में जाएं। तो साथ हमने भी, क्योंकि हम 3 साल से जुल्म, जबर, फतायत भुगत रहे हैं, तो आपने देखा कि गवर्नमेंट के अंदर भी तो चीज़ें आ रही, हमने वो भी देखनी है कि एक गवर्नमेंट के जो लोग अंदर बैठे हैं, एक पार्टी का सरबराह कश्मीर में खड़ा होकर वो ये कहता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, पंजाब का वज़ीर आला भी, और फेडरल के अंदर भी जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की है। तो हमारी जो बहस थी 8 फरवरी से जो इलेक्शन 9 फरवरी को चुराया गया, तो हमारा टोटल जो प्रोटेस्ट आ रहा था कि हमने कहा कि जी हम 210 सीट पे अगर रात को जीत रहे थे
تو ہمارا الیکشن جو ہے وہ چھینا گیا 9 فروری کو سارا. تو ہمارے لیے یہ دیکھیں پالیٹکس ہے, ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے, ایک طرف سے بڑی اتحادی جماعتیں ہیں, تو ہم نے ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر دوسرا ہے کہ موبلائزیشن کے لیے ہمارے ساتھ اور پارٹیاں بھی شامل ہو رہی ہیں. تو ہم اس وجہ سے یہ ڈیٹ دی ہے کہ ہم اختیاری سے جائیں گے. لیکن اس کے درمیان جو آپ نے کہا بحث چھڑ پئی ہے, ایک تو ان کا چہرہ سامنے آنا سہیل آفریدی صاحب کا, سی ایم صاحب کا, انہوں نے دوبارہ جو آپ کے اینکر پرسن بھی, ان کو میڈیا کے لوگ بھی ملے ہیں, تو سب سے زیادہ جو ہم نے خبر سنی 2 دن پہلے کہ خان صاحب کی صحت آلریڈی خراب ہے, 85% ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اتنے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اور ہم بار بار ان کی بہنیں بھی, ہم بھی کہہ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سے بار بار ہم استدعا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے, ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو ساتھ ایکسیس دی جائے اور ان کی کسی بہن کو ایکسیس دی جائے. لیکن 7 مہینے سے قید تنہائی میں ہے, نہ میری ملاقات ہوتی ہے, نہ جنرل سیکرٹری کی, نہ ایون دین چیئرمین گوہر کی, نہ کسی بہن کی ملاقات ہوتی ہے, نہ جیل مینول کے مطابق جو 2 ٹائم دیا ہے ہمیں, ایک سیٹرڈے, ایک تھرسڈے کا اور ایک ٹیوزڈے کا, آج پھر ٹیوزڈے ہے. تو اس یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آنے سے یہ, کیونکہ خود سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسائی کے لیے ہم آ رہے ہیں, تو اس صورت میں رسائی آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گی اڈیالہ تک؟ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے آپ ملاقات کر سکیں گے اگر آپ 27 کو اسلام آباد آتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے کل بھی کسی میڈیا میں یہ کہا کہ جی آپ عمران خان کی رہائی سے اب رسائی پہ آ گئے ہیں, تو یہ بات نہیں, انہوں نے پھر یہ بات کلیئر بھی کی. دیکھو عمران خان کی رہائی, عمران خان کی رسائی, عمران خان کی صحت, عمران خان کی جیل میں قید تنہائی, ساری چیزیں ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہمارا پروٹیسٹ ہے, اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک آپشن بچتا ہے, وہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 15 ہے, جو ہر پولیٹیکل پارٹی استعمال کرتی ہے, which is mandated by the constitution, کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں. عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے عبید اللہ صدیقی صاحب کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کی آزادی چھین لی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل زرداری نے 3 دن سے جو سمری نوٹیفیکیشن نہیں نکلے ججز کے, آج ان کی اوتھ ہوئی ہے, وہ کیوں؟ اب یہ ایک بڑی بحث ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمارے جج نہیں دیے گئے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آئین کی جو پریمبل ہے اس میں عدلیہ کی آزادی کو تحفظ ہے. تو جہاں جو 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا, اس میں ججز اگر اس طرح لگانے ہیں تو پھر ججز اسی وجہ سے ہماری بات نہیں سن رہے. لیکن وہ تو آپ نے ان چیزوں کو مان لیا نا, وہ تو پھر ان کمیٹیز میں بھی آپ جا کر بیٹھتے رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی اور دیگر. میں بنیادی طور پر دیکھیں, میرا بڑا کنسٹیٹیوشنل موقف ہے, میرا اپنا موقف تھا کہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا. ہمارے جو علی گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب دونوں نہیں بیٹھے اس جوڈیشل کمیشن. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود ظاہر ہے کیونکہ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ رسائی تو حاصل کر سکتے ہیں کسی احتجاجی تحریک سے, آپ صحت کے معاملات بھی ایڈریس کروا سکتے ہیں, رہائی کیسے ممکن بنائیں گے سڑکوں پہ آنے سے آپ؟ یعنی معاملات تو عدالتوں میں ہیں. ہاں, رہائی دیکھیں, ہم عدالتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں. آج بھی ہم عدالت میں گئے کہ توشہ خانہ کیس اور ہمارا القادر کیس لگایا جائے. عدالتوں کے سامنے پیسفل پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے, آج بھی سپریم کورٹ میں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی فیور نہیں چاہ رہے, ہم تو بیلیو کرتے ہیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ. اس وجہ سے آپ کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اگر 200 کیسز ہیں, عدت جیسے کیس اور سائیکل جیسے کیس جو کہ ختم ہو گئے, ایسے کیسز بنائے گئے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی طرف یہ آواز جائے کہ عدلیہ جو ہے وہ کیسز سنیں. آپ دیکھیں القادر جیسے کیس کو 1.5 سال تک انہوں نے آبجیکشن میں لگایا رکھا, اس کیس کو لگایا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک پٹیشن ہوتی ہے کنوکشن اپیل کے ساتھ 426 کی CRPC کی سسپینشن کی, تو وہ سسپینشن ہی نہیں سنی گئی. تو ہمارے پاس اور کون سا آپشن بچتا ہے جب آپ عدالتوں کے دروازے بند کر دیں, جب آپ الیکشن کمیشن سے فار 47 پہ رزلٹ لینا شروع کر دیں, تو ہمارے پاس عوام ہی راستہ بچتا ہے, عوام کے درد عوام کو بتانا ہے. ظاہر ہے وہ آپ کا رائٹ بھی ہے. میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی اب بات سامنے آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو لے کر ظاہر ہے علیمہ خانم صاحبہ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں. کہا جا رہا ہے, کل حذیفہ رحمان صاحب نے یہ کہا ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہ شاید 15 فون کالز کی ہیں سہیل آفریدی صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو, انہوں نے نہیں اٹھائی ہیں.
پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو لے کر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کروڑوں روپے کی اپنی کنسلٹنسی تو چارج کر چکے ہیں لیکن بنیادی طور پہ یہ نظر کہیں نہیں آتے. تو ایگزیکٹلی اس وقت پارٹی دوبارہ وہیں نہیں کھڑی جہاں کھڑی رہتی ہے کہ اندرونی اختلاف ہے اور یہ اس پورے مومنٹم کو جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں, جو تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اس کو خراب کرے گی. دیکھیں, جب 3 سال سے پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایک پروسیس سے گزر رہی ہے, لیڈر جیل میں بند ہے, اس تک رسائی کوئی نہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز, اوپینین ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن آپ نے آخر پہ کل سہیل آفریدی صاحب سی ایم کی بات ایک سنی کہ اس نے کہا کہ 27 تاریخ کو انشاءاللہ میرے ساتھ کنٹینر پہ علی امین میڈاپور بھی ہوگا. آج بھی ہم نے انہیں یہ بات کہی ہے کہ خان کی بہنوں کے 2 رشتے ہیں, ہمارا تو ان کے ساتھ اگر پولیٹیکل رشتہ ہے, لیڈر ہے, ساری جو پارٹی ہے عمران خان کی وجہ سے وہ جیتی ہے, لیکن علیمہ خان, نورین اور عظمیٰ کا ان کا رشتہ بھائی کا بھی ہے اور بہن کا بھی ہے. تو لہٰذا یہ جو ڈفرینسز ہیں بھائی, چاہے وہ اگر سخت بولتی بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ پریشر ہے کہ ہمارا بھائی کا علاج تک نہیں ہو رہا, تو وہ پولیٹیکل پارٹی کو کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے 8 فروری کو ٹکٹ دیے تو آپ لوگوں کو پارٹی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اگر چاہے شیر افضل ہو, چاہے میں ہوں, کوئی بھی ہو, کہہ سکتی ہیں. تو آج یہ بھی بات ہوئی ہے اور جتنے ڈفرینس ہوتے ہیں ہم اس کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا خیال کہ یہ ساری, اور ایک بات یہ ہے عبید اللہ صدیقی صاحب کہ ہم عمران خان کی ذات کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان کی ذات کے لیے میرا بھی وہی موقف ہے, سی ایم کا بھی وہی موقف ہے, علیمہ خان کا بھی وہی موقف ہے, جنید اکبر کا بھی وہی ہے, سب کا موقف یہی ہے. نہیں, ڈیفینیٹلی موقف سب کا یہی ہوگا, لیکن اگر مدعی جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ان کا رشتہ ہے, ظاہر ہے, تو وہ ایک بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے اس معاملے پر چاہتی ہیں کہ بھائی باہر آ جائیں, ان کا علاج ہو وغیرہ وغیرہ. اگر وہ مدعی ہیں, لیٹس سے ہم یا ان کو مدعی کہہ لیں, تو وہ جو پارٹی ہے جو ان کا کیس پریزنٹ کر رہی ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے, اس کے انٹینٹ کو لے کر اگر وہ سوال کرتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے یہ کیس کمزور ہو جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ کیسز پہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو اگر سہیل آفریدی فیس آف دا تحریک ہیں اور مدعی یہ کہتا ہے کہ جی یہ 27 تاریخ کی تاریخ دے رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ بنیادی طور میں مومنٹم خراب کرنے کی بات ہے, وہ بہنیں ہیں, آپ نے کہا کہ ظاہر ہے اس کیس میں ہم نے مدعی کہہ رہے ہیں اور یہ ان کے ڈیفینڈنٹ ہیں یا وکیل ہیں, تو اگر دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں تو کاز تو خراب ہو گیا. نہیں, میرا خیال کیونکہ اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ بھی آفریدی صاحب نے کی ہے کہ خان صاحب کی بہنیں جو ہے وہ شاید وہ نان پولیٹیکل ہے, ان کو ہم بھی پارٹی کی ویلفیئر کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آن بورڈ لینا تھا. جو خان صاحب نے 2 ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, علامہ ناصر صاحب ہیں, اچغرئی صاحب ہیں, پوری پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری کور کمیٹی ہے, تو یہ فیصلہ کسی, میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, وہی لوگ جو 26ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے تو کہتے ٹھیک ہے, اب وہ لڑائی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا دیکھ کے چلنا ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے, لیکن ساتھ ہم نے یہ شروع کر دیا ہے نا کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے لیے ہم نے آج بھی کیا ہے, 2 ناکنگ شروع کر دی. میں لاسٹلی آپ سے 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں, کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے اس بیچ آپ کا رابطہ ہے, ان سے بات ہو رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے جی نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بار بار کہہ رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ JK میں کیا ہوا ہے, لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا صدیقی صاحب کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہے ہیں ایک بڑی کاز ہے, تو یہ پارٹیاں جو ہے یہ پاکستان کی روایتی سیاستدان ہے. عمران خان کی جنگ اور ان کی جنگ میں بہت فرق ہے, رول آف لا کی جنگ لڑنا, آئین کی بالادستی. وفاقی حکومت سے کوئی رابطہ محسن نقوی صاحب سے, سہیل آفریدی کی یا بیرسٹر گوہر کی کوئی ملاقات یا بات؟ نہیں, وہ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے خود بتایا ہے کہ جب ان سے کہا گیا جیل کی ملاقات کے اس ٹائم رابطہ ہوگا, بعد میں تو ابھی تو رابطہ ایسا کوئی نہیں ہے. وہ خیر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں گوہر صاحب سے کہ کوئی دوبارہ آپ کا رابطہ ہے کہ نہیں. بہت شکریہ بیرسٹر نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. ایران امریکہ کو جنگی نقصان کا ہرجانہ دے, امریکی صدر نے ایران سے یہ مطالبہ کر دیا ہے. جب تک ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے, ایران نے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. ایرانی مسلم لیڈر مجتبی علی خامنائی نے جنگ کے دوران پاسدارانہ انقلاب اور فوج میں بڑی تبدیلیاں بھی کی ہیں. تبدیلیوں کا پیغام ایگزیکٹلی اس وقت کیا ہے, یہ جاننے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سامنے ایک نیا اور سخت شرط نامہ رکھا ہے. ٹرمپ کے مطابق انہوں نے مذاکرات کاروں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ایران سے جنگ میں ہونے والے تمام امریکی جانی اور مالی نقصانات کا ہرجانہ مانگے, کیونکہ ایران بھی یہی کر رہا ہے.
ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ لبنان، شام، یمن اور غزہ میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی ذمہ داری بھی ایران پر عائد ہونی چاہیے اور امریکہ ایران سے ان نقصانات کا معاوضہ طلب کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران واشنگٹن کے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے یا امریکی صدر یہ ٹیٹ فار ٹیٹ کی ٹیکنیک لے کر چل رہے ہیں؟ کیونکہ ایران معاوضہ مانگ رہا ہے تو امریکہ بھی معاوضہ مانگنے کی اس وقت پوزیشن میں آ چکا ہے۔ ایران نے اس ساری صورتحال میں جو واشنگٹن کے سامنے مطالبہ رکھا ہے وہ $300 ارب ہرجانے اور خطے سے امریکی افواج کے مکمل انخلاء کا ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور اسپیکر جو ہیں پارلیمنٹ کے محمد باقر قالیباف، ان کے مشیر محمد مجید شاکری یہ کہتے ہیں کہ ایران ٹرمپ کی موجودہ مدت صدارت یعنی 2029 میں ان کا دور ختم ہونے تک امریکی انتظامیہ سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ تو ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ان کا ماننا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن خیر آپ کو یہ پتہ ہے عراقچی کہہ چکے ہیں کہ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے اور مذاکرات کے لیے کوئی راستہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ خبر بھی ہے کہ اسلام آباد میں اسپیکر قالیباف کو اور عباس عراقچی کو مدعو بھی کیا گیا ہے۔ البتہ صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اس سب صورتحال کے بیچ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نئی اپڈیٹ، کوئی نیا بیان دیتے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے ایران کی جانب سے جو بچھائی گئی بارودی سرنگیں تھیں ان کو صاف کر دیا ہے اور اب اس عالمی آبی گزرگاہ پر 100% امریکی کنٹرول قائم ہو چکا ہے، امریکہ کا یہ دعویٰ ہے۔ اور دوسری طرف تہران جو ہے وہ اس دعوے کی نفی کرتا ہے اور تہران کی طرف سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، پاسداران انقلاب کی طرف سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی کچھ اور بتاتی ہیں۔ تو دونوں اپنے اپنے مسلز جو ہیں وہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی اس سب کے بیچ جو جہاز رانی کا عمل ہے وہ رکا ہوا ہے، متاثر ہے۔ کیا اسلام آباد میں مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے؟ جا رہے ہیں یہ مذاکرات اور ایگزیکٹلی اب اس فرنٹ پر لیٹسٹ کیا ہے؟ ایران عمان کی ڈیل جو ہے وہ کب باقاعدہ طور پر آپ کہہ لیجئے کہ پرنسپلی اس کا اناؤنسمنٹ ہونے جا رہا ہے؟ احتشام الحق صاحب سے جانیں گے۔ احتشام صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یہ خبر آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی عراقچی صاحب کو بلایا گیا ہے اسلام آباد اور قالیباف صاحب کو، یہ کیا خبر ہے؟ کب کی دعوت ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جلد آئیں گے لیکن ابھی اور کچھ نہیں بتا سکتے کہ کب آئیں گے۔ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا پرسوں بھی کل بھی اسحاق ڈار صاحب نے سعودی فارن منسٹر سے بات کی تھی اور عراقچی صاحب سے بھی بات کی تھی، اور اس سے 3 دن پہلے کا اگر بیان دیکھیں تو جو مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے وہ مشتاق پشکیان صاحب کا ہے، جو پریزیڈنٹ ہیں، جن کو اب بڑی تیزی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ماڈریٹ لوگ ہیں، ریفارمسٹ ہیں، ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو آداب بات چیت کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں تو اس میں لڑائی کیوں کی جائے، تو اس پہ بھی ان کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ ابھی 2 چیزیں ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہنس رہا ہوں جب یہ آپ نے بتایا ہے کہ اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں بھی تاوان دیا جائے، نقصان پورا کیا جائے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا پوئٹک جسٹس ہے۔ بھئی آپ نے 3,500 سے 4,000 ان کے بندے مار دیے، بے شمار ان کو نقصان پہنچایا، آپ کے 14 لوگ پہلے مارے گئے تھے اور 4 دن پہلے جو آپ کے ایک شپ پہ حملہ کیا گیا تھا تو 17 سیلر امریکی جو مارے گئے تھے یمن میں، جس طریقے سے آپ کا جہاز جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ تو بڑا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بات چیت، دیکھیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس دفعہ باوجود ساری باتیں کرنے کے عبید کہ جی دھمکیاں بھی ہیں، تڑی بھی ہے، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جس بات پہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ جی نیوکلیر ایشو والا معاملہ جب تک سیٹل نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جائیں گے، اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ نیوکلیر ایشو کو آپ چھوڑ دیں، یہ بات چیت کے ذریعے دوبارہ سے MOU اب کی جو سائن ہوا تھا اس کی روشنی میں کریں گے۔ فی الحال اب نئے ہرمز جس کی وجہ سے امریکہ کی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں رسوائی ہو رہی ہے، آپ بھلے کہتے رہیں کہ جی بلاکیڈ ہم نے ختم کر دیا، بارودی سرنگیں ختم کر دی، لیکن کمرشل شپنگ تو نہیں ہو رہی ہے۔ پرسوں 20 جہاز جس طرح گئے ہیں، سب کو پتہ ہے کس طرح جہاز وہاں پہ گئے ہیں۔ اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں جتنی تیزی کے ساتھ یہ جو اوپینین بدلی ہے جنگ کے خلاف، ایک تو آپ دیکھنے عبید کے جو ایڈمرل بریڈ کوپر ہیں، سینٹ کام کے چیف ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں نے پوری عسکری قوت کے ساتھ حملہ کرنے کا پلان کر لیا ہے، اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ریفیوٹ کیا جوائنٹ چیئرمین اسٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اور پلس پینٹاگان کے باقی لوگوں نے بھی، اور پھر اس کے اوپر جلتی کا تیل کا کام اس نے کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جب اس نے لکھ دیا یہ کہہ کے کہ جی امریکہ کے اس سے زیادہ اس وقت ایران کی فوجی صلاحیت زیادہ ہے اس وقت، تو آپ دیکھ لیں کہ سب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف سٹاک پائل ختم ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو وہ جس طرح کی وہ وننگ ٹرافی لے کے جانا چاہتے ہیں آف ریم وہ ان کو مل نہیں رہا، اوپر سے ایران چھیڑ رہا ہے کہ جی آپ کی حکومت ہونے تک ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے۔ تو اب مسئلہ جو آ گیا پھنس گیا وہ بار بار یہ کہ جی یہ نومبر سے پہلے کیسے حل ہو۔
کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پھر امریکن نے پاکستان سے فیلڈ مارشل سے کہا جاتا ہے کہ جی کہا گیا ہے کہ دوبارہ اکٹھا کیا جائے، تو اسی کی روشنی میں ان کو بلانے کی بات ہو رہی ہے. اور اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نیوکلیر کو ایشو کو پرے رکھتے ہیں. اور دوسری بات میری اطلاع عبید یہ بھی ہے کہ امریکن کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دوسرے تیسرے ذریعے سے ہم نے کمپنسیٹ کیا ہے ایران کو فائنینشلی، ایون بلیک مارکیٹ کے ذریعے بھی، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس فارمولا کے خلاف تو خود ٹرمپ تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی اوباما نے جو کیا وہ تو ٹھیک نہیں تھا، تو اب وہ دوبارہ اس پہ بھی آ گئے. یعنی وہ اپنے ہر دعوے سے پیچھے ہٹے ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس سارے مسئلے پہ کہیں بھی آپ کو دیکھ لیں کہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اب یہ آپ اسی کو آپ دیکھ لیں نا، یہ جو 3 ملکوں کا جو اتحاد ہوا ہے اس کے اوپر پاکستان، سعودی عرب اور اپنا ترکی کا، اس پہ ابھی دیکھیں کہ جو ایرانی نژاد امریکن ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. ولی نصر نے، وہ بہت بڑے تھنک ٹینک چلاتے ہیں واشنگٹن میں، وہ کہتے ہیں یہ ابراہیم ایکارڈ کا یہ جواب ہے. دوسری طرف کچھ اطلاعات ہیں اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکن بھی چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ویسٹ ایشیا سے نکلا جائے. ابھی آپ دیکھ لیں جو 45,000 لوگ ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5,000 لوگ بھی وہاں پہ نہیں ہیں. ان کے 19 بیسز میں یا تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا ہوٹلوں میں شفٹ ہو گئے ہیں، اتنے حملے کیے ایران نے. تو اب تو دیکھیں نا، اب دوسری بات جو ہے جس کی وجہ سے یہ ایکارڈ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے جتنی تیزی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب 2025 میں عبید اسرائیل نے قطر میں حملہ کیا تھا اور اس سے کوئی کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑے تھے، اس وقت سے تینوں ملکوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ایک بڑے لیول کے اوپر ہمارا جو ہے نا ایگریمنٹ ڈیفنس کا ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز پروسیس کرنا احتشام صاحب، یہ 3 جو فریق ہیں ان کا معاہدہ ہو، امریکہ کا اثر و رسوخ ادھر سے ختم ہو یا وہ اپنی بیسس کو سمیٹ کر لپیٹ کر واپس چلا جائے، تو اس سب میں اسرائیل ڈیفینیٹلی پیچھے ہٹ رہا ہے نا. یعنی اسرائیل کو ڈیمیج ہو رہا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ ہو رہا ہے. یہ کیسے امریکہ اس کو الاؤ کر رہا ہے؟ امریکہ اس سے الاؤ کیسے کر رہا ہے؟ اور اسرائیل اس جگہ پہ پینیٹریٹ کر رہا ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہ یہیں 3 تک رہے، آگے تک نہ بڑھے. دیکھیں اس سارے معاملے کو عبید اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جو سیٹ بیک ہوا ہے یا ہزیمت ہے یا پریشانی ہے وہ انڈیا کو ہے. انڈیا میں آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں، ان کے سابق سفارتکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ملکوں کا ایگریمنٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بہت بڑا سیٹ بیک ہے. پاکستان کی ریلیونس دنیا میں بڑھ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف نٹالی بینٹ، وہ جو اب نیتن یاہو کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں پرائم منسٹر کا، وہ سابق پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی اسرائیل معاہدہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ انہوں نے لفظ یوز کیا ہے کہ یہ ویری بیڈ نیوز فار اسرائیل. وہ گریٹر اسرائیل جو ہے نا اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. ابھی دیکھیں عبید، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں جو اسرائیل کے بارے میں جو اوپینین تھی بدل گئی. ایک زمانہ تھا وہ کہتے تھے اسرائیل از امریکہ، امریکہ از اسرائیل. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب وہاں پہ جس طریقے سے معاملات تیزی کے ساتھ سمیٹے جا رہے ہیں، امریکہ کو یہ پریشانی ہے کہ بھی اس جنگ سے بہت زیادہ ہمیں سفارتی سطح پہ بھی اور پھر جو اسٹاک پائل ختم ہو رہا ہے، چائنا اور رشیا کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. چائنا تیاری کر رہا ہے بقول امریکی اخبارات کے کہ کسی وقت تائیوان پہ بھی حملہ وہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو اس وقت وہ جو کلئی کھلی ہے ان کی ایک بہت بڑی سپر پاور کی اس کو سیٹ بیک پہنچا ہے. تو جتنی تیزی کے ساتھ معاملے کو ریورس کر کے واپس لایا جا سکتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں اور فوکس تیزی کے ساتھ ایک چیز اور یہ بھی ادھر ہو گیا ہے، وہ کیوبا میں ہو گیا ہے. وہ کیوبا میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں رجیم چینج کی طرف جاؤں گا، ویسٹرن ہیمسفیئر کی طرف جاؤں گا، نیٹو میں زیادہ ہو چکے ہیں. وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں. گلف میں ایران امریکہ لڑائی کے درمیان بہت سارے اپنے جو معاملات تھے وہ بھی انہوں نے بھی سر اٹھایا. یو اے ای کا آپ دیکھ لیجئے جو طرز عمل رہا، اوپیک پلس سے جانے کا، اپنے غصے کا اظہار یا ناراضی کا اظہار. اب اگر یہ 3 کا جو اس وقت اتحاد ہے، اس میں بعد میں مصر کی بات ہو رہی ہے، کویت کی بات ہو رہی ہے، ڈپلومیٹک چینل سے آپ ایران کو بھی انگیج کریں گے کہ ظاہر ہے وہ آپ ایشورنسز بھی دیں گے کہ وہ بھی ادھر نہ آئے. لیکن سافٹ اسپاٹس موجود ہیں، جیسے یو اے ای ڈیفینیٹلی موجود ہے آپ کے لیے، قطر ڈیفینیٹلی موجود ہے. ان سافٹ اسپاٹس کو 2 لوگ خراب کرنے کی کوشش کریں گے. ایک آپ کا اسرائیل ہے، دوسرا انڈیا ہے. وہ میک شور کرے گا کہ یہاں یہ کمپلیٹ ایک وہ اسلامک نیٹو اناؤنس نہ ہو جائے. جی پلیز. جی دیکھیں، یہ بات تو لوگ کر رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 5 جو ہے نیٹو کا وہ انووک ہو جاتا ہے جب ایک ملک پہ حملہ تو 27 جو یورپین یونین کے ملکوں پہ حملہ ہے. تو یہ آپ اس کو جوائنٹ ایگریمنٹ کہیں، اس کو آپ بائیلیٹرل ایگریمنٹ کہیں، آپ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کہیں، اس کا مطلب سیدھا یہی ہے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں جو باتیں ہو رہی ہیں
وہ یہ ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان کا جس طریقے سے پاکستان کی ریلیونس بڑھی ہے اور پاکستان کو جو بہت سارے سفارتی فائدے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ڈیفنس پروڈکشن کے معاملے میں جتنی تیزی کے ساتھ کام ہوگا اس میں میری اطلاع یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی فوری طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ہیڈ کوارٹر اس کا قائم کیا جائے اور ایک آپریشنلائز کیا جائے اس تینوں ملکوں کے ڈیفنس ایگریمنٹ کو، تاکہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج دنیا کو چلا جائے کہ بھی دیکھیں اب وہ گورنر اور دیش جب آپ ملٹی لیٹرلزم ہوتا تھا، اب یہ بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل جو ہے نا معاہدے ہوں گے۔ بالکل، چلیں اس پہ ڈیفینیٹلی بہت بات ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں۔ بہت شکریہ شام صاحب، ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ تھانے کی چار دیواری ویسے جسے محفوظ ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے جہاں لوگ انصاف مانگنے جاتے ہیں، وہ شاید اب محفوظ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور یہ معاملہ ہے لاہور کا، جو کہ ٹاؤن شپ تھانے میں پیش آئے کہ 2 نوجوان لڑکیاں یہاں بیٹھی ہوئی دیکھی گئی ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور پھر ان کی اچانک ایک ساتھ موت ہو جاتی ہے۔ CCTV فوٹیج بھی سامنے ہے، گرفتاری کے وقت جو فوٹیج لی گئی یا موبائل سے جو ریکارڈ کیا گیا وہ بھی سامنے ہے۔ اب اس سب کے بیچ بنیادی طور پہ ایک شکایت موصول ہوتی ہے کہ یہ 2 لڑکیاں ایک شہری کے گھر میں داخل ہوئیں، وہاں سے انہوں نے کچھ زیورات چوری کیے ہیں۔ پولیس انہیں پکڑنے کے لیے آتی ہے اور اس موقع پر کوئی جو پولیس اہلکار ہے وہ ان کی ویڈیو بھی بناتا ہے۔ جو ویڈیو بنتی ہے اس میں یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کہیں سے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، لیکن جب ڈیڈ باڈی گھر جاتی ہے تو لواحقین کہتے ہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو کیا تشدد ہوا ہے؟ پولیس کا جواب ہے کہ تشدد نہیں ہوا ہے، لیکن اہل خانہ یہ بتاتے ہیں کہ جسم پر مختلف جگہوں پہ تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ دوسری طرف پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے جو انویسٹیگیشن ہے، انٹیروگیشن ہے، اس کو کراس چیک کیا ہے اور یہ ہم نے میک شور کیا ہے کہ ٹارچر نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹارچر کسی صورت نہیں ہوا، لیکن اگر ٹارچر نہیں ہوا تو گرفتاری سے ان کی موت تک کے جو بیچ کے کچھ منٹس ہیں، کچھ گھنٹے ہیں، اس میں ہوتا کیا رہا ایگزیکٹلی، انہوں نے کیا کھایا، کیا ایسی چیز ہوئی کہ یہ سب کچھ اس طرح سے بدل گیا۔ اور اس میں آپ اگر اس کو کمپیئر کرنا چاہیں تو آپ ظاہر ہے کراچی میں جو اس وقت ایک کیس ہے جس کو لے کر بحث ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ملا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس بنیادی طور پر بتاتی کچھ ہے، ہو کچھ رہا ہوتا ہے، اور پس پردہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں جس کی کھوج اب عوام کو لگانی پڑتی ہے۔ یہ ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے، لواحقین کو لگانی پڑتی ہے۔ خرم ملک مجھے لاہور سے جوائن کریں، ان سے کہ ایگزیکٹلی معاملات اس وقت ہیں کیا۔ خرم بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ ہوا کیا ہے، ذرا اس کی جو ٹائم لائن ہے پہلے ہمیں بتائیے کہ جو 2 خواتین ہیں وہ کہاں سے کس وقت گرفتار ہوئیں، اور پھر ان کا جب انتقال ہوا تو کیا ٹائم تھا، اور اس بیچ کی جو ٹائم لائن ہے، جو گرے ایریا ہے، اس میں کیا ہوتا رہا؟ بالکل عبید صاحب، بڑا سنگین جو ہے یہ واقعہ ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ جس طرح ان خواتین کو پہلے بتایا یہ جا رہا تھا کہ خواتین نے جو ہے وہ گھر کے اندر گھس کر جو ہے وہ واردات کی ہے، اور واردات جس گھر میں کر رہے تھے ان کی جانب سے 15 پر اطلاع دی جاتی ہے، پولیس جائے وقوع پر پہنچتی ہے، ان خواتین کو جو ہے وہ حراست میں لے کے تھانے لے آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پردہ اٹھنا شروع ہوا، حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر آنا شروع ہوئے، جب ان کی فیملی نے اپنے بچیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور وہ تھانہ ٹاؤن شپ میں پہنچے۔ پہلے ان کو تھانہ ٹاؤن شپ پہنچے تو ان کو بتایا گیا آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں جو گرفتار ہیں وہ تھانہ گرین ٹاؤن میں ہیں، جبکہ واقعہ جو ہے وہ تھانہ ٹاؤن شپ کا ہوتا ہے۔ وہ گرین ٹاؤن تھانے جاتے ہیں، وہاں سے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم نے آپ کے جو ملزمان ہیں انہیں جوڈیشل کر دیا ہے اور ان کے خلاف ایک FIR درج ہوئی ہے، جو FIR ہم آپ کو دے رہے ہیں، جا کر ان کی ضمانت کروائیں۔ ان کی فیملی کو جو ہے وہ FIR دے دی جاتی ہے اور ان کی فیملی جو ہے وہ FIR لے کر ایک وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں اس طرح پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لی ہیں اور گرفتار کی ہے۔ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ایک FIR جو ہے وہ درج کی جا چکی ہے، ان کی ضمانت کروائیں۔ جب وکیل ان کی FIR اسٹڈی کرتے ہیں، جو ہم نے بھی ریڈ کی، اس پر کہیں انمول اور آمنہ کا نام مینشن نہیں ہوتا۔ اس پر یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک گھر کے باہر خاتون کھڑی ہیں، 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور ان کی بالیاں جو ہے وہ نوسر بازی اور چوری کر جو ہے موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ نوسر بازی سے ان کو ورگلاتے ہیں اور اس کے بعد واردات کرتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب یہ خواتین کیونکہ وہیں پکڑی گئی تھی، علاقہ مکین کی جانب سے جو ہے جب یہ وہاں پر یہ ایکٹ کر رہی تھی، ان کی جانب سے جو ہے وہ 15 کو اطلاع بھی دی گئی اور پھر اس کے بعد گزشتہ روز ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی جس پر دونوں خواتین نظر آ رہی ہیں کہ بالکل حشاش بشاش ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، اور وہ وہاں پر موقع پر کھڑی رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن علاقہ مکینوں نے
भागने नहीं दिया। लेकिन पुलिस, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस की जानिब से ये इस चीज़ की जो है वो वजाहत की जा रही थी कि ख़वातीन जो है वो नशा का इस्तेमाल करती थी, ख़वातीन की हालत जो है वो थाने के अंदर नहीं बिगड़ी है। अगर थाने के अंदर नहीं हालत बिगड़ी तो उनकी फैमिली को क्यों कहा गया कि आपकी जो मुलजमान हैं जिनको हमने गिरफ़्तार किया उनको जेल भिजवा दिया गया है? और ये टाइम तकरीबन 1-1.5 घंटे का है। 1-1.5 घंटे के बाद बताइएगा कि वो जब घर नहीं इनकी पहुंची गिरफ्तारी कितने बजे हुई एग्जैक्टली? बिल्कुल जी, इनकी गिरफ्तारी जो ज़राए इस चीज़ की तस्दीक करते हैं तकरीबन 3-3:30 बजे का वक्त था और ये 5 बजे अपने घर को जो है काम काज करके अपने घर को जो है वो रवाना होती थी। नो डाउट ये रिकॉर्ड याफ्ता थी। गुजरात में इनका जो है वो रिकॉर्ड भी आया है, उधर भी इन्होंने एक चोरी की वारदात की, एक नौसरबाजी के मुकदमे में जो है ये ख़वातीन मुलव्विस रही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अगर उस मुकदमे में मुलव्विस रही हैं तो यहाँ पर भी वो मुलव्विस हों या शामिल हों। आप तफ्तीश कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, 5 बजे जब ये अपने घर नहीं पहुँची तो उसके बाद घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, टाउनशिप गए, टाउनशिप ने कहा ग्रीन टाउन चले जाएं, ग्रीन टाउन ने फिर इनको FIR दी या दोबारा टाउनशिप की तरफ भेजा? बिल्कुल जी, ग्रीन टाउन वालों ने बताया कि आपकी एक FIR जो है वो दर्ज हुई है, आपकी ख़वातीन हमारे पास कस्टडी में नहीं है, आप थाना टाउनशिप जाएं, वहाँ पर आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी, जाकर अदालत से उनकी ज़मानत करवाएं। अब वो गिरफ़्तार है, उनको जेल भिजवा दिया गया है, वो थाना ग्रीन टाउन में नहीं है, मुकदमा थाना टाउनशिप का है। लेकिन जब वो पहले थाना टाउनशिप गए तो वहाँ के जो मुतल्लिका अफसरान थे उनकी जानिब से उनको ग्रीन टाउन रेफर किया गया। ग्रीन टाउन जो थाना है वहाँ पर जो सदर है मुतल्लिका ग्रीन टाउन जो थाना है, क्या वहाँ पर जो लेडीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड पुलिस स्टेशन होता है वो है कि जहाँ पे कहीं से भी गिरफ्तारी हो तो फिर यहाँ पर मुंतकिल किया जाए, या वो फैसिलिटी टाउनशिप में मौजूद है? बिल्कुल जी, ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ एक ही लाहौर के थाने में मौजूद है, जो वुमेन रेस कोर्स थाना बनाया गया है। ख़वातीन के लिए जो भी ख़वातीन मुलज़म होती हैं उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद अगर तफ्तीश करनी है तो मुलज़मान को वहाँ से मुतल्लिका थाने में, जिस थाने का मुकदमा होता है, वहाँ पर बुलाकर तफ्तीश की जाती है। लेकिन ग्रीन टाउन थाने में ऐसा कोई सेल नहीं है जहाँ पर ख़वातीन को अलग से जो है वो रखा जाए। हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ पर जो मुतल्लिका अफसरान है, जो SP हैं, कितने बजे का इनका इंदराज है? हाँ बिल्कुल टाउनशिप थाने में तकरीबन 3:30 बजे जब इनकी आमद होती है तो इनका इंदराज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुतासरा फैमिली होती है जिनके साथ ये वक़ूआ होता है, ज़िशान जिनकी मदियत में मुकदमा दर्ज किया जाता है। आगे मैं उनकी तरफ भी आऊँगा क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ मुकदमात जो हैं वो निकल आए हैं, वो भी CRO रिकॉर्ड याफ्ता निकले हैं, कुछ उन्होंने मुकदमात करवाए हुए हैं और कुछ उन पर भी मुकदमात जो है वो हुए हुए हैं। अच्छा। जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, मैं उसकी तफसील आता हूं, 3:30 पे यहाँ पर आती हैं, 3:30 पे यहाँ आती हैं, इनका इंदराज हो जाता है। 5 बजे के बाद फैमिली ढूंढना शुरू करती है। जो CCTV फुटेज है वो टोटल कितनी देर की, यानी उस कमरे में कितनी देर मौजूद रहे और उसके बाद इनको तफ्तीश के लिए अगर कहीं और ले जाया गया, वो कितना पीरियड है, उसके बाद ये वापस आई हैं, उस फुटेज को पूरा प्रॉपर उस टाइम के साथ चेक किया गया, क्रॉस चेक किया गया? बिल्कुल उबैद साहब, जो सोर्सेज़ हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि फुटेजेस जो हैं वो आला अफसरान को पेश की गई हैं और फुटेजेस मंजर आम पर भी आई हैं। लेकिन वो फुटेजेस सिर्फ चंद मिनटों की हैं, वो चंद घंटों की नहीं है। ना ही वो फुटेज वहाँ पर हालत बिगड़ने की आई है, क्योंकि रेस्क्यू थाने के अंदर पहुँचती है, वहाँ पर दोनों की हालत जो है वो गैर होती है। लेकिन रेस्क्यू एक खातून की वहीं तस्दीक कर देती है कि ये जो है वो हलाक हो चुकी है। लेकिन ज़ाहिर है मुतल्लिका SHO का इलाके में खौफ व हरास होता है, दबदबा होता है, उसने जो है वो उसको प्रेशराइज़ किया और उसने कहा इन दोनों को फौरी तौर पर हमारा जो अमला है आपके साथ जाता है, इनको अस्पताल मुंतकिल करो। अस्पताल पहुंच के डेफिनेटली एक तो एक्सपायर थी, लेकिन जाहिर है उसको बाद में डिक्लेयर करते हैं। जो डेथ की टाइमिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के केसेस में, उसकी ज़रा जो उलझन है उसको कम करती है। डेथ की जो टाइमिंग है उसका तयन हुआ, फिर कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, टॉर्चर को चेक किया गया, दीगर चीज़ों को चेक किया गया। क्या रिपोर्ट है MLO की? बिल्कुल उबैद साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है और पुलिस को कल ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मसूल हुई है। उसमें पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर की वजूहात जो है वो बताई जा रही हैं। लेकिन हार्ट फेलियर वो किस तरह हार्ट फेलियर हो गया कि दोनों ख़वातीन का सेम टाइम में हार्ट फेलियर हो गया? क्या ऐसा तशद्दुद किया गया, क्या ऐसा वहाँ पर उनको डराया गया कि उन दोनों का दिल बर्दाश्ता होकर हार्ट फेलियर हो गया? ठीक है, रिपोर्ट्स में जो है वो हार्ट फेलियर तस्दीक की गई है, इस चीज़ की वजाहत भी की गई है और रिपोर्ट्स में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें शामिल भी किया गया है कि दोनों की मौत जो है वो हार्ट अटैक के बाइस हुई है। और ये भी कहा जा रहा था कि दोनों
کی جو رپورٹس میں آیا ہے کہ دونوں منشیات کا استعمال کرتی رہی ہیں اور ان کی فیملی نے بھی اس چیز کی تصدیق کی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ یہ نشے کی زیادتی سے ہوا ہے, نشے کی زیادتی پائی گئی؟ کیا اس سوال کا جواب ڈھونڈا گیا؟ کیا کرنٹ لگنے کا کوئی معاملہ؟ بالکل ایسی وضاحت نہیں کی گئی. استعمال کا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, لیکن تصدیق جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کی جو مدعا ہے اور جو جامعہ رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں صرف ایک ہی مدعا بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں کی حالت غیر ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے اور ہارٹ اٹیک کے باعث دونوں کی موت جو ہے واقع ہوئی ہے. اچھا, دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہاں پر جب لواحقین آتے ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کی باڈیز پر تشدد کے نشانات ہیں, لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے کہ نہیں, کوئی نشانات نہیں تھے. پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس چیز کی جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تشدد نہیں کیا گیا. اب آ جاتے ہیں, اب ذرا کوئکلی آ جاتے ہیں. ہاں پلیز اہم بات بتائیے, پھر آتے ہیں آگے. چلیے. اچھا, میں بڑا اس میں ایک سوال یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خواتین کو تشدد نہیں کیا گیا تو دونوں ونگز, آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ, آپس میں کیوں لڑتے رہے؟ یہ دونوں کے افسران آپس میں لڑتے رہے کہ آپ کی کسٹڈی میں خواتین جو ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں. آپریشنز کہتی ہے ہم نے انویسٹیگیشن کو دے دیا. میں آنا چاہ رہا تھا جلدی سے جو مدعی ہے اس پہ, اور اس کے علاوہ بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ کس شہرت کے حامل ہیں, اور جو ایس ایچ او صاحب ہیں یہاں پہ ان کا کیا ریکارڈ ہے؟ بالکل, جو ایس ایچ او ہیں دانیال گجر یہاں پر پوسٹڈ ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے کرائم کنٹرول کرنے میں کافی زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں. لیکن دراصل اس طرح کے جو کیسز میں خواتین ہوں یا مرد ہوں جن کو گرفتار کیا جاتا ہے چوری کے الزام میں, تو پولیس جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس جو ہے وہ ان کو ٹارچر نہ کرے, مبینہ طور پر جو ہے وہ ان پر تشدد نہ کرے. دوسرا, ان پر جو ہے وہ پریشرائز نہ کیا جائے. ظاہر ہے پریشر ڈال کر جو ہے وہ ریکوری کی جاتی ہے. یہ تمام پولیس کے افسران جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں, وہ آن ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ استعمال نہ کریں, ٹارچر نہ کریں تو کوئی ملزم جو ہے وہ جرم کا اعتراف نہیں کرتا ہے. تو یقیناً ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا کیونکہ ان کو بھی چوری کے الزام میں جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب نے گرفتار کیا تھا مبینہ طور پر, اور مبینہ طور پر ہی اگر تشدد کیا گیا ہے تو مبینہ طور پر دونوں خواتین جو ہے وہ, اس سوال کا جواب ملنا چاہیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں اب مدعی کے اوپر آئیے. مدعی کون ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں, انہوں نے بھی کروائے ہیں لوگوں پہ. کون ہے وہ صاحب؟ بالکل جی, ذیشان صاحب ہیں, علاقہ مکین ہے, تھانہ ٹاؤن شپ کی حدود کی رہائش پذیر ہیں. ان کے مدیت میں ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے, جو مقدمہ ورثہ کے حوالے کیا جاتا ہے. اس پر تو خواتین کا نام کہیں ذکر ہی نہیں کیا جاتا کہ دونوں خواتین, اگر پولیس نے دونوں خواتین کو پکڑا ہے تو پولیس کا کام ہے کہ مقدمے میں نامینیٹ کرے. پولیس نے نامعلوم افراد پر مجھے مقدمہ درج کر دیا. ٹھیک ہے, اعلیٰ افسران سے جو متعلقہ ایس ایچ او ہوتے ہیں یا ڈی ایس پی اے ایس پیز ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اعلیٰ افسران کہتے ہیں کہ نامینیٹ پرچہ جو ہے وہ آپ نے کیوں دے دیا, اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے ریکوری کیوں نہیں کی. وہ نامعلوم پر ان کی پریکٹس ہے کہ اگر بندہ شناخت بھی ہو گیا تو نامعلوم پر ایف آئی آر درج کر کے اس کو تتیمہ بیان میں فوری طور پر شامل کیا جاتا ہے مقدمے میں. لیکن یقیناً کیونکہ یہ پہلے ہی حراست میں لی گئی تھی, ان کو جو ہے مقدمہ جب ان کے حوالے کیا گیا, لیکن مقدمے کا متن ہی مختلف تھا. جو کمپلیننٹ ہیں ذیشان صاحب, انہوں نے متن لکھا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور ہماری والدہ کی جو ہے بہت سارے سوالات ہیں اور ایک سے دوسری چیز مل نہیں رہی ہے, میچ نہیں کر رہی, اور یہ ڈیفینیٹلی کیس کو کمپلیکیٹ بھی کرتی ہے, مشکل بناتی ہے. اور پھر جب سوال ہوتا ہے تو پھر سندھ میں تو خیر پولیس والے برا مان گئے تھے, وزیر داخلہ تک برا. پنجاب حکومت اس پر کب آفینس لیتی ہے یا آفینس لینے سے پہلے اس کیس کو حل کرتی ہے. بہت شکریہ. خرم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.